फजर की नमाज के बाद ये 9 काम ज़रूर करें। फजर के बाद ये 9 काम करने से रामतों को और तथा अपनी आंखों से देखेंगे। फजर के बाद 9 चीज़ें करने से आपकी औलाद में बरकत होती है, रिस्क में, काम में और कारोबार में बरकत आती है। सबसे पहला काम ये है। मोहतरम नाज़रीन, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में सुकून बहता है, जैसे उनके दरवाजे पर सुबह खुद रहमत दस्तक देती है, चेहरे पर इत्मीनान, दिल में सुकून और घरों में बरकत होती है, जबकि कुछ घरों में फजर के बाद ही दिन की उलझनें शुरू हो जाती हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों में? दोनों ने वही नमाज पढ़ी, वही दिन देखा, वही सूरज तलु हुआ, फिर एक के नसीब में बरकत क्यों और दूसरे के हिस्से में बेकरारी क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राज छुपे हैं फजर के बाद के उन लम्हों में, जिन लम्हों में आसमान के दरवाजे खुलते हैं? क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने दिन के आगाज़ को नूर के वक्त से क्यों जोड़ा? क्या वजह है कि फ़रिश्ते फजर के बाद ज़मीन पर उतरते हैं मगर हर दरवाजे पर नहीं ठहरते? फजर के बाद चंद लम्हे ऐसे होते हैं जो अगर तुम्हें नसीब हो जाएं तो किस्मत के धागे बदल जाते हैं। ये वो लम्हे हैं जिनमें बंदा अगर 9 चीज़ें कर ले, 9 काम कर ले, तो सिर्फ उसकी दुआएं नहीं बल्कि उसकी तकदीर भी बदल जाती है। कुछ लोग वाकई वो 9 काम करते हैं और रामतों को अपनी आंखों से उतरता देखते हैं। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ घरों में रिस्क बढ़ जाता है? क्यों कुछ माँ बाप की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाते हैं? क्योंकि कुछ औलाद वालिदैन की आंखों का सुकून बन जाती है, और क्यों कुछ दिल इबादत के बावजूद खाली महसूस होते हैं? यह सब इत्तेफाक नहीं, ये फजर के बाद के 9 राज हैं। वो राज जो 9 अमाल में छुपे हैं, वो 9 काम जो अगर तुमने फजर के बाद अपना लिए तो तुम अपनी आंखों से रामतों को उतरता देखोगे। ये वीडियो तुम्हें इन्हीं 9 राजों तक ले जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम इन राजों को सुनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इन लम्हों को ज़ाय करते रहोगे या वो बनोगे जिनके घर सुबह होते ही नूर से भर जाते हैं? मोहतरम नाजरीन, 2 बुजुर्ग बहुत गहरे दोस्त थे। बचपन से इकट्ठे खेले, जवानी एक साथ गुजारी और बुढ़ापे में भी एक दूसरे के सच्चे साथी बने रहे। दोनों के घर आमने सामने थे, मस्जिद एक ही थी, रास्ता एक ही था, लेकिन फ़र्क एक था। एक के घर में बरकत थी, सुकून था और खुशियाँ थीं। दूसरे के घर में परेशानी, बेबख्ती और बेसुकूनी थी। एक दिन मगरिब के बाद दोनों मस्जिद के बाहर बैठे थे। खामोशी तारी थी। परेशान बुजुर्ग ने अपने दोस्त से पूछा, यार एक बात तो बताओ, हमने एक जैसी ज़िंदगी गुजारी, एक जैसे हालात देखे, मगर तुम्हारे घर में खुशियाँ हैं और मेरे घर में परेशानियाँ। तुम्हारी औलाद तुम्हारे कदमों में बैठी है और मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती। तुम्हारे पास ज़ाती घर है, गाड़ी है, तुमने हज किया, आपने उम्रा किया, और मैं आज भी किराए के घर में रहता हूँ। आखिर फ़र्क कहाँ है? तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जो मैं नहीं करता? वो दोस्त मुस्कुराया, ज़मीन पर नज़र झुकाई और बोला, फ़र्क सिर्फ फजर के बाद के लम्हों का है। मैं फजर के बाद 9 काम करता हूँ। अगर तुम ये 9 काम शुरू कर दोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी बदल जाएगी, तुम्हारे रिस्क में भी बरकत आएगी, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारा साया बन जाएगी। परेशान बुजुर्ग ने हैरत से पूछा, 9 काम? कौन से 9 काम? दोस्त ने कहा कि पहला काम यह है कि मैं फजर के बाद 9 काम ज़रूर कीजिएगा। नंबर 1, अपने दिन के लिए नियत का चिराग जलाना। फजर के बाद सबसे पहला काम ये करो कि अपने दिन के आगाज़ में दिल के अंदर नियत का चिराग जलाओ। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं होता, मगर आसमान पर रोशनी फैल रही होती है। यह वो लम्हा है जब ज़मीन जागती है और आसमान तुम्हारी नीयतों को सुनने के लिए झुकता है। उस वक्त अगर तुम अपने दिल से कह दो, आज मैं किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, किसी के दिल को नहीं तोड़ूंगा, आज मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, तो तुम्हारा पूरा दिन नूर में लिपट जाता है। यह नियत महज एक जुमला नहीं, एक वादा है अपने रब से, अपनी रूह से। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत खैर के इरादे से करता है तो अल्लाह उसके रास्तों को आसान कर देता है। तुम नहीं जानते कि ये एक छोटी सी नियत तुम्हारे लिए कितनी बड़ी खैर लिख देती है। ये तुम्हारे रिस्क में बरकत डालती है, तुम्हारे रिश्तों में सुकून उतारती है, तुम्हारे अल्फाज में तासीर पैदा करती है। फजर के बाद का लम्हा वो दरवाज़ा है जहाँ से बरकत तुम्हारी तरफ सफ़र शुरू करती है। अगर तुम्हारी नीयत पाक हो तो तुम्हारा हर काम इबादत बन जाता है। नीयत का चिराग जलाओ, क्योंकि अंधेरा नीयतों से नहीं, नीयतों की कमी से बढ़ता है, और जब दिल का चिराग जलता है तो ज़िंदगी का हर गोशा मुनव्वर हो जाता है।
یہی وہ راز ہے جس سے دن رحمت میں بدل جاتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھنا لیکن دل سے آسمان کو محسوس کرنا۔ فجر کے بعد جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی ہے تو دنیا جاگتی ہے، مگر کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسی وقت زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے زمین کو دیکھتا ہے مگر دل آسمان کو محسوس کرتا ہے۔ وہ لمحہ جہاں مٹی کے اندر بھی نور چھپا ہوتا ہے اور فضا میں بھی رب کی خاموش تسبیح گونجتی ہے۔ زمین تمہیں یاد دلاتی ہے کہ تم فانی ہو، مٹی سے بنے ہو، مٹی میں لوٹنا ہے، مگر آسمان تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا تعلق اوپر والے سے ہے، تمہاری اصل وہاں ہے جہاں روشنی ختم نہیں ہوتی۔ فجر کے بعد اگر تم نے چند لمحے خاموشی سے زمین کو دیکھتے ہوئے آسمان کو محسوس کیا تو تم نے دراصل اپنے دل کو زندگی سکھا دی۔ یہ احساس روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ہم محض چلتے پھرتے جسم نہیں، ہم وہ سانس ہے جو آسمان کے امر سے چلتی ہے۔ فجر کے بعد کی یہ خاموشی، یہ ہوا، یہ نور، یہ سب تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارے دن کا آغاز مادی نہیں روحانی ہونا چاہیے۔ زمین پر ہو مگر نظریں آسمان سے جڑی رہیں، کیونکہ جس دن تم نے دل کو آسمان سے جوڑ لیا تمہاری زمین بھی برکتوں سے بھر جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ صرف جاگتا نہیں، وہ جی اٹھتا ہے۔ نمبر 3، اپنے دل کو رزق مانگنے سے پہلے رضا مانگنے پر آمادہ کرنا۔ فجر کے بعد جب تمہارا دل دعا کے لیے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ تم رزق نہیں رضا مانگنے والے بنو گے، کیونکہ رزق تو زمین پر بکھرا ہوا ہے، مگر رضا صرف ان دلوں میں اترتی ہے جو شکر سے بھرے ہوئے ہوں، جو مانگنے سے پہلے مان جاتے ہیں۔ انسان اکثر صبح کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے، یا اللہ روزی دے، کامیابی دے، آسائش دے، مگر کم ہی دل ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو دیا ہے اسی میں راضی رہنے کا حوصلہ دے۔ یہی وہ دعا ہے جو تقدیر کے دروازے بدل دیتی ہے۔ جب دل راضی ہو جاتا ہے تو رزق خود دروازہ کھٹکھٹانے آتا ہے۔ فجر کے بعد کا پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کے فیصلے سے جھگڑنا نہیں، اس پر مطمئن رہنا سیکھو، کیونکہ رضا وہ کنجی ہے جو بے سکونی کے تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور برکت کے تمام راستے کھول دیتی ہے۔ جب تم اپنے دل کو رضا پر آمادہ کرتے ہو تو تمہاری قسمت نرم ہو جاتی ہے، تمہارے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں۔ فجر کے بعد اگر تم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو یقین جانو زندگی کے سب رزق، چاہے وہ مال کا ہو، سکون کا ہو یا محبت کا، تمہاری طرف خود بڑھنے لگتا ہے۔ نمبر 4، تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھنا۔ فجر کے بعد سب سے قیمتی لمحہ وہ ہے جب زبان سے پہلا لفظ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ یہ لفظ صرف ذکر نہیں، یہ روح کی صفائی ہے۔ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تم دراصل یہ اعتراف کرتے ہو کہ میرا رب ہر عیب، ہر کمی، ہر حد سے پاک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جھک جاتا ہے۔ جھکنا عبادت میں ہوتا ہے مگر جھکاؤ محبت میں۔ فجر کے بعد تسبیح پڑھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے دل پر نور کا لباس پہنا رہے ہو۔ جب زبان سبحان اللہ کہتی ہے تو دل کے اندر جو وسوسے، فکریں اور تھکن ہوتی ہے وہ مٹنے لگتی ہے۔ یہ کلمات دل کو ہلکا کرتے ہیں، روح کو تازگی دیتے ہیں اور بندے کے اندر یقین کا دیا جلا دیتے ہیں۔ بچوں، کائنات کا ہر ذرہ رب کی تسبیح کر رہا ہے، پرندے، درخت، ہوا اور حتیٰ کہ خاموشی بھی۔ تو کیا تمہاری زبان پیچھے رہ جائے؟ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو تم ان سب میں شامل ہو جاتے ہو جو رب کی حمد میں مصروف ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تمہارا دل آسمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنا فجر کے بعد اس لیے خاص ہے کہ یہ دن کے آغاز میں رب کو یاد کرنے کی علامت ہے۔ جو دن سبحان اللہ سے شروع ہو اس میں گناہوں کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ فجر کے بعد چند لمحے نکالو، اپنی انگلیوں کو گننے دو، اپنی زبان کو بہنے دو اور اپنے دل کو کہنے دو سبحان اللہ۔ یہ چند لفظ تمہارے دل کو بدل سکتے ہیں، تمہاری قسمت کو بھی۔ نمبر 5، اپنی زبان سے نہیں اپنے دل سے سلام کہنا۔ فجر کے بعد کا پہلا سلام محض ایک لفظ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک احساس ہونا چاہیے۔ سلام صرف زبان سے نہیں دل سے نکلا ہو تو اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے۔ جب تم اپنے گھر والوں کو دل سے سلام کرتے ہو تو یہ صرف السلام علیکم نہیں ہوتا، یہ دراصل تمہارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں، تمہارے لیے دعا گو ہوں، تمہارے دن میں سکون اترے۔ فجر کے بعد دل سے سلام کہنا گھر کی فضا کو بدل دیتا ہے۔ فرشتے ان گھروں میں داخل ہوتے ہیں جہاں محبت اور سلامتی کی فضا ہو۔ ایک نرمی سے کہا گیا سلام
غصے کو پگھلا دیتا ہے، دلوں کی دوری کو ختم کر دیتا ہے اور تعلقات کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو ایمان کا حصہ کیوں کہا؟ کیونکہ سلام دل کے دروازے کھولتا ہے۔ جب تم فجر کے بعد اپنے بچوں، شریک حیات یا والدین کو دل سے سلام کرتے ہو تو تم ان کے دن کی بنیاد محبت پر رکھ دیتے ہو، اور جو دن محبت سے شروع ہوتا ہے وہ دن مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ سلام ایک دعا ہے، ایک پیغام ہے کہ تمہارے گھر میں رحمتیں اتریں، تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہارا دل ہمیشہ نرم رہے۔ فجر کے بعد دل سے کیا گیا ایک سلام نہ صرف تمہارے دل کو روشن کرتا ہے بلکہ تمہارے اعمال نامے کو بھی نور سے بھر دیتا ہے۔ نمبر 6، کسی ایک انسان کے لیے خیر سوچنا۔ فجر کے بعد جب کائنات جاگتی ہے، آسمان سے روشنی اترتی ہے، تو وہ وقت محض دن کی شروعات نہیں ہوتا، وہ وقت دعا کے قبول ہونے کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس وقت تم کسی انسان کے لیے خیر سوچو گے تو سوچ لو تو تمہاری اپنی زندگی میں بھی آسانیاں لکھی جاتی ہیں۔ کسی ایک بندے کے لیے دل سے یہ چاہنا کہ یا اللہ اسے خوش رکھ، اس کے غم دور کر، اس کے راستے آسان کر دے، یہ صرف اس کے لیے دعا نہیں، تمہارے اپنے دل کی صفائی بھی ہے۔ فجر کے بعد دل میں خیر کا یہ بیج بو دو، تمہیں حیرت ہوگی کہ دن کے آخر تک کتنی نیکی تمہارے دروازے پر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کو وہ دل بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے بھلا ہی سوچتا ہے۔ فجر کے بعد اگر تم نے کسی ایسے شخص کے لیے خیر مانگی جس نے تمہیں کبھی دکھ دیا تو تم نے دراصل اپنی روح کو آزاد کیا، کیونکہ بدلہ لینے والا دل بند رہتا ہے مگر دعا دینے والا دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ معمولی سا عمل نہیں، یہ تمہارے دن کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تم جب کسی ایک بندے کے لیے خیر سوچتے ہو تو آسمان سے تمہارے نام بھی رحمتیں لکھی جاتی ہیں۔ فجر کے بعد کا یہ لمحہ صرف تمہارے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جس میں نیت کی خوشبو اور دعا کی طاقت چھپی ہے۔ نمبر 7، آسمان کو دیکھ کر دل سے وعدہ کرنا۔ فجر کے بعد جب آسمان اپنی نیلی چادر اوڑھتا ہے اور ہوا میں سکون کی مہک پھیلتی ہے، تب ایک لمحہ لو، رک جاؤ، سانس لو اور آسمان کی طرف دیکھو۔ وہاں کہیں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہی رب جو تمہیں نیند سے جگاتا ہے، جو تمہیں ایک اور موقع دیتا ہے کہ تم اپنی زندگی بدل سکو۔ دل سے کہو، اے میرے رب، آج کا دن تیرے لیے جینا ہے، اپنی خوشیوں کے لیے نہیں۔ یہ جملہ تمہاری روح کے لیے ایک عہد ہے، ایک ایسی دستاویز ہے جو زمین پر نہیں آسمان پر لکھی جاتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آج تیری رضا کے لیے جیوں گا، نہ کہ اپنے نفس کے لیے، تو فرشتے اس وعدے کو سن کر کہتے ہیں یہ بندہ آج اپنے دن کو عبادت میں بدل چکا ہے۔ دن کی شروعات اگر نیت سے ہوتی تو استقامت کا آغاز اس وعدے سے ہوتا ہے۔ آسمان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے مگر حقیقت میں یہ تمہارے دل کا آئینہ ہے، جتنا صاف اتنی روشنی۔ فجر کے بعد آسمان کو دیکھنا دراصل اپنے دل کو جگانا ہے، اپنی روح کو یاد دلانا ہے کہ تم کسی معمولی مقصد کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وعدہ کرو ہر صبح کہ آج تم اپنے رب کے لیے جیو گے، اور دیکھنا وہ رب تمہارے دلوں کو سکون، تمہارے رزق کو برکت اور تمہاری زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ نمبر 8، دل کے اندر شکر کی پہلی سانس لینا۔ فجر کے بعد جب دنیا ابھی خاموش ہو، پرندے اپنے پر سمیٹ کر اذان کی بازگشت سن رہے ہوں، تو تم بھی رک جاؤ اور ایک گہری سانس لو، مگر یہ عام سانس نہیں، یہ شکر کی سانس۔ دل کے اندر محسوس کرو کہ تم زندہ ہو، تم جاگ گئے ہو، تمہیں ایک نیا دن ملا ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں نیند سے جگایا، تمہیں موقع دیا کہ اپنی زندگی کے صفحے پر ایک نیا لفظ لکھو، الحمدللہ۔ شکر کی پہلی سانس تمہارے دل کے اندر سکون کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب بندہ فجر کے بعد رب کی عطاؤں کو گنتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے، تو وہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذرا سوچو کتنے لوگ تھے جو کل تک زندہ تھے مگر آج فجر کی روشنی نہیں دیکھ پائے، اور تم دیکھ رہے ہو، تمہارے پاس سانس ہے، موقع ہے، رب کی مہلت ہے۔ کیا یہ شکر کے قابل نہیں؟ شکر صرف الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ فجر کے بعد جب تمہاری زبان سے نہیں بلکہ دل سے شکر اٹھتا ہے تو آسمان بھی سن لیتا ہے، اور جب رب سن لیتا ہے تو وہ دن رحمتوں میں لپٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو شخص دن کی ابتدا شکر سے کرتا ہے اس کا دن شکایت سے خالی اور برکت سے بھرا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اپنی پہلی سانس کو شکریہ بنا لو، یہی سانس تمہارے دن کا سب سے خوبصورت آغاز ہے۔ نمبر 9، فجر کے بعد نہ سونا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے
جب زمین جاگتی ہے، آسمان کھلتا ہے اور رحمت کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں۔ جو بندہ اس وقت جاگتا ہے وہ دراصل اپنے نصیب کو جاگنے کا موقع دیتا ہے۔ فجر کے بعد سونا صرف نیند نہیں، یہ قسمت کے ایک حصے کو کھو دینا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہیں جن میں فرشتے زمین پر اتر کر بندوں کے لیے برکتیں لکھتے ہیں۔ جو جاگتا ہے وہ اپنی قسمت پر وہ برکت لکھوا لیتا ہے، جو سو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا وقت رزق کے بٹنے کا وقت ہے، صرف کھانے پینے کا رزق نہیں بلکہ علم، شعور، سکون اور قبولیت کا رزق بھی۔ جب تم فجر کے بعد جاگ کر اپنے دن کا آغاز کرتے ہو تو گویا تم کہہ رہے ہوتے ہو، اے اللہ میں تیار ہوں، اپنی نعمتوں کے لیے جاگا ہوں۔ مگر جب تم سو جاتے ہو تو یہ خاموش اعلان ہوتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کی جلدی نہیں۔ فجر کے بعد کی جاگتی ہوئی گھڑیاں انسان کے دل میں روشنی بھر دیتی ہیں، سوچوں میں تازگی اور اعمال میں طاقت ڈال دیتی ہیں۔ اس وقت جاگنے والا بندہ صرف دنیاوی طور پر نہیں اور روحانی طور پر بھی ترقی پاتا ہے۔ یاد رکھو، فجر کے بعد سونا ایک لمحاتی راحت ہے، مگر جاگنا پوری زندگی کی راحت کا دروازہ ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد جاگتا ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو بیدار کرتا ہے۔ آخر میں اے میرے عزیزو، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی زندگی، آپ کے سکون، آپ کی ترقی اور آپ کی قسمت پر رشک کریں تو یاد رکھیں کہ قسمت کوئی اتفاق نہیں ہوتی، یہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتی ہے، اور ان عادتوں کی بنیاد صبح کے وقت رکھی جاتی ہے۔ جو شخص اپنی صبح کو سنوار لیتا ہے دراصل وہ اپنی پوری زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ صبح کا لمحہ ایسا ہے جو یا تو آپ کو عروج کی طرف لے جاتا ہے یا پھر غفلت کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک کامیاب اور باوقار لوگ صبح کے وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اسے نعمت سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ صبح آنکھ کھولتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جو زبان صبح شکر سے تر ہو جائے اس دن اس کے مقدر میں شکوہ کم اور برکت زیادہ لکھ دی جاتی ہے۔ فجر کی نماز، تلاوت قرآن، ذکر الہی، دعا، صاف نیت، مثبت سوچ، جسمانی حرکت، علم کی تلاش اور دن کی منصوبہ بندی، یہ سب وہ 9 کام ہیں جو اگر آپ نے مستقل کر لیے تو یاد رکھیں دنیا خود آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ اس بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا جو دن کی ابتدا اسی کے نام سے کرتا ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت خوش نصیب ہے، اس کے کام خود بخود بن جاتے ہیں، اس کی بات میں اثر ہے، اس کے چہرے پر نور ہے، اس کی زندگی میں سکون ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ شخص صبح اندھیرے میں بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قرآن کے الفاظ سے اپنے دل کو زندہ کرتا ہے اور دن کی شروعات محنت، نظم و ضبط اور دعا سے کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو قسمت کو بدل دیتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے۔ اے سننے والوں، اگر آپ آج یہ فیصلہ کر لیں کہ کل کی صبح سستی، موبائل اور فضول باتوں سے نہیں بلکہ اللہ کی یاد اور اپنے مقصد سے شروع کریں گے تو یقین مانیں چند دنوں میں آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے خیالات کیسے بدل رہے ہیں، آپ کے فیصلے کیسے مضبوط ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی کیسے سنور رہی ہے۔ کیونکہ صبح کی اصلاح دراصل دل کی اصلاح ہے، اور دل کی اصلاح پورے انسان کو بدل دیتی ہے۔ یہ مت کہیں کہ میرے حالات خراب ہیں، میرا نصیب کمزور ہے، میرے پاس وسائل نہیں۔ یاد رکھیں جس کے پاس صحیح صبح ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس نے اپنی صبح ضائع کر دی وہ سارا دن صرف شکوے اور تھکن ہی سمیٹتا رہتا ہے۔ اللہ نے ہر دن ہمیں ایک نئی زندگی دے کر بھیجا ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس دن کو نعمت بنائیں یا غفلت میں دفن کر دیں۔ آخر میں بس یہی نصیحت ہے کہ کل کی صبح کو آج سے بہتر بنانے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ فجر سے دوستی، قرآن سے تعلق، دعا پر یقین، محنت پر بھروسہ اور نیت میں اخلاص پیدا کر لیں۔ پھر دیکھنا نہ صرف لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے بلکہ آپ خود بھی اللہ کے فیصلوں پر مسکرائیں گے، کیونکہ جس شخص کی صبح اللہ کے حوالے ہو جائے اس کی زندگی کبھی اندھیروں میں نہیں رہتی۔ اللہ ہمیں اپنی صبح کی قدر کرنے، انہیں عبادت، محنت اور خیر کے کاموں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو ایسی کامیابی عطا کرے جس پر دنیا بھی رشک کرے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آمین یا رب العالمین۔